अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि UAE में इसराइली आयरन ड्रोम सिस्टम पहुंच गए हैं और दूसरा UAE ने कुछ इस्लामी ममालिकों से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और मलक रियाज और उसके बेटे की गिरफ्तारियों की भी बातें चल रही हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो आप इसमें हमारा साथ दें, ज़रूर सुनें और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आएंगी। और दूसरा, जो एक आम नहत्ते लोगों पे जुल्म किया जाता है, उसके लिए भी हम एक आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और आप इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जैसे UAE के अंदर इसराइली ड्रोन सिस्टम आ गए हैं, वो इसलिए आ गए हैं कि इसराइल, भारत, अमेरिका और UAE ये चारों मिल के एक ईरान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं और ईरान के ख़िलाफ़ एक अपना महाज खोल रहे हैं, एक अपना इत्तेहाद कायम कर रहे हैं कि हम जी चारों मिल के ईरान के साथ लड़ेंगे। मगर हकीकत ये है दोस्तों कि ये वही आयरन ड्रोन सिस्टम है जो इसराइल को खुद को नहीं बचा सके, तो वो UAE को क्या बचाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा देने वाली बातें हैं। ईरान भी कभी भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पाकिस्तान से भी ज़्यादा भारत से प्यार करता था और भारत का महती था, लेकिन एंड में क्या हुआ, भारत ने उसे हर जगह पे धोखा दिया। क्योंकि भारत, इसराइल, इन दोनों ममालिकों का और अमेरिका, इन तीनों का काम यह है कि मुसलमान मुल्क एक को अपने साथ लगा लें और दूसरे मुसलमान मुल्कों को किसी न किसी तरह हम नुकसान पहुंचाएं, और इसी तरह हमारे मुसलमान मुल्क जो हैं इनके हाथों खेलते हैं। और हमारे मुसलमान मुल्कों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि यार ये यहूद और नसारा तो हमारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो बात ख़त्म होगी। फिर भी हम इन लोगों को अपना दोस्त समझ लेते हैं। और जब ईरान ने देखा कि भारत तो मुझे धोखा दे रहे हैं, और फिर भारत के लोग ईरान के अंदर कारोबारी शख्सियत बन के काम करते रहे, मगर वो मुसाद के एजेंट थे। इसराइली और भारतीय दोनों मुसाद के लिए काम करते रहे। तो फिर ईरान की आंखें खुली और बुरे वक्त पे ईरान के साथ कौन खड़ा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हर तरह से ईरान की मदद की। और ये अब बात ईरान को भी खुल के सामने आ गई कि आखिर एक मुसलमान को ही मुसलमान का दर्द होता है, काफर को कभी भी मुसलमान मुल्क का दर्द नहीं होता। ये हमारे तमाम इस्लामी ममालिकों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो काफरों के और यहूद नसारा के तुम लोग एजेंट बन जाते हो, उनके दोस्त बन जाते हो, वो कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर किसी मुश्किल वक्त में होगे और अगर तुम्हारे पे जुल्म हो रहा होगा, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला होगा या तुम्हारा साथ देने वाला होगा, तो वो इस्लामी मुल्क ही होगा, दूसरा कोई मुल्क नहीं हो सकता। वो सिर्फ इस्लामी मुल्क ही होगा जो तुम्हारा साथ देगा। ये UAE को भी गलत फहमियाँ हैं, उसकी भी दूर हो जाएंगी। भारत वो चीज़ है जो अपना दफा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने इतना उसको मारा, इतना मारा कि आखिर उसको अमेरिका की मिन्नतें करनी पड़ी कि खुदा के लिए मुझे पाकिस्तान से बचाओ। वो है भारत जिससे उसने मुआहदा किया, और इसराइल वो है जिसको ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा कि उसके आयरन ड्रोन सिस्टम सब फेल हो गए, सारे सिस्टम नाकाम हो गए। वो इसकी स्कूटी करेगा। और अमेरिका का भी आपने हाल देख लिए कि अमेरिका साहब ने भी घुटने टेक दिए थे 40 दिन की लड़ाई में। आखिर पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि यार हमारी लड़ाई बंद करा दो। तो ये हैं इसके बड़े तहादी जो ये UAE चुन के लाया है। और इस्लामी ममालिकों से जो तेल की पैदावार जिन मुल्कों में होती है, उनसे अलहदगी का ऐलान क्यों करवाया गया? वो भी अमेरिका और इसराइल की चाल है, और उन्होंने दोनों ने मिल के इसको UAE को कहा है कि तुम इस्लामी मुल्कों से, उन मुल्कों से अलहदगी अख्तियार कर लो जो मुल्क को तेल की पैदावार, जिन मुल्कों में तेल की पैदावार है, या जो जितने भी मुल्क तेल के डीलर हैं, उनसे तुम अलग हो जाओ। तो ये एक उन मुल्कों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने एक साजिश की है।
क्योंकि पहले तो इन सब मुल्कों का एक एकता था, इनके रेट भी जो थे वो कंट्रोल में होते थे। अब जो यूएई है इसलिए बाहर हो गया कि जो मेरी मनमानी होगी मैं वो करूंगा। तो ये सब कुछ करवा रहा है इससे अमेरिका और इसराइल, क्योंकि अमेरिका जो है सऊदीया के ऊपर खुश नहीं है, क्योंकि सऊदीया जो है, सऊदीया को हर चीज़ समझ आ गई है। सऊदीया चाहता है कि नहीं यार, मैं अपने इस्लामी भाइयों के साथ ही तल्लुकात रखूं और इस्लामी ममालिकों के साथ अपने तल्लुकात बढ़ाऊं, मैं इनसे दूर हो जाऊं। तो अमेरिका ने देखा कि यार सऊदीया मुझसे अलग हो रहा है, सऊदीया मुझसे दूर हो रहा है, तो ये सारी साजिश जो की गई है इन इस्लामी मुल्कों के लिए साजिश की गई है, और इस साजिश के पीछे अमेरिका और इसराइल है। और ये जितना मर्जी इत्तेहाद कर लें ये चारों मिलके, ये ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये यूएई ने अपनी मौत के ऊपर दस्तखत कर रहा है। ये आज भी इसको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो लोग मेरे पास बैठ रहे हैं ये मुझे तबाह बर्बाद करवा के जाएंगे। अब अगर अल्लाह ना करे, हम तो कहते हैं जंग ना हो, और अगर जंग हो गई तो अब आप देखना कि यूएई, अमेरिका और इसराइल का हाल क्या होता है। इंडिया पहली बात तो यह इस जंग के अंदर आएगा ही नहीं, वो इतना डरपोक है, वो कभी भी इस जंग में नहीं आएगा। अगर वो इस जंग में आ गया तो इंडिया की भी खैर नहीं है, फिर इंडिया भी जो है ना वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये याद रखना। पहली बात तो यह है कि इंडिया कभी इस जंग में आएगा नहीं। इंडिया बहुत सियाना है, इंडिया को पता है कि मेरा मुल्क टूट जाएगा अगर मैं इस जंग में गया तो। और अगर उसने गलती कर भी ली अमेरिका और इसराइल की मोहब्बत में, तो फिर जो उसका अंजाम होगा वो दुनिया देखेगी। और अगर अब ये जंग इन्होंने छेड़ी तो अमेरिका की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है दुनिया में, जो साबका सुपर पावर है, अब सुपर पावर नहीं, अब इस साबका सुपर पावर, अब जो साबका सुपर पावर, इसको साबका सुपर पावर कह रहे हैं ना, तो फिर कहेंगे कि वो गई सुपर पावर, एक मुर्दा सुपर पावर। अभी साबका का लफ्ज है, फिर मुर्दा सुपर पावर का लफ्ज आएगा इसके साथ। तो आज भी अमेरिका को होश के नाखन ले लेने चाहिए। अपने मुल्क और अपनी कौम और अपने फौजियों का अगर वफादार है ट्रंप, तो उसको आज भी पीछे हट जाना चाहिए। नहीं तो इस जंग के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो होगा इस टाइम इसराइल, यूएई और अमेरिका का होगा। ईरान का तो होगा ही होगा, लेकिन ईरान को उसकी परवाह नहीं है। और दूसरा, ईरान की जो मिसाइल सिटियां हैं उन तक अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी नहीं पहुंच सकता, जितने मर्जी ने बम मार ले पहाड़ों पे। और अमेरिका के पास जो जितने भी मिसाइल हैं 200 फुट से नीचे वो जा नहीं सकते। और उनकी जो मिसाइल सिटियां बनी हुई हैं वो कम से कम 300-350 फुट नीचे बनी हुई हैं। तो अमेरिका का बम तो वहां तक पहुंच नहीं सकेगा, ना इसराइल के पास ताकत है, ना अमेरिका के पास ताकत है, तो ये कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सकते। और इतने दिनों की लड़ाई के अंदर उसका एक 30% हिस्सा भी जो है उन्होंने मिसाइलों का उनका जाया हुआ है, 30%, और 70% अभी तक ईरान के पास बचा हुआ है। और ये 40 दिन के अंदर इनका 50% खत्म। ये जो सुपर पावर है इसका 50% खत्म, और इंटरसेप्टर जो है वो भी 50% खत्म। और 40 दिन की अगर और लड़ाई लग जाती तो अमेरिका साहब फारग थे, क्योंकि बहुत सारे यूरोप मुल्कों ने हथियार देने से मना कर दिया इनको, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका, इसराइल, इन्होंने नंगी जारियत की है ईरान के ऊपर, और इन्होंने जुल्म किया है ईरान के ऊपर। पहले फलस्तीन पे किया, फिर ईरान पे किया, और ईरान ने इनको वो पलटवार दिया है कि जो इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और नेतन्याहू तो सिर्फ अपने मुल्क को नहीं बचा रहा, वो अपनी जात को बचा रहा है। उसको पता है कि अगर जंग बंद होगी तो मेरे केस चल पड़ेंगे, मुझे फांसी पे लटका देंगे, तो वो तो अपनी जिंदगी बचा ले। उसको पता है कि जंग लगेगी तो मेरी जिंदगी है, और जंग खत्म होगी तो मेरी मौत है। उसको इस टाइम इसराइल से कोई लेना देना नहीं, दुनिया के किसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ वाहद अपनी जान की फिक्र है। उसको पता है कि अगर जंग बंद होगी तो मेरे केस जो हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे और मुझे अदालतों में घसीटा जाएगा और मुझे सजाए मौत हो जाएगी। तो वो इससे बचने के लिए ये सारे ड्रामे रचा रहा है, और ये इसके ड्रामे ज़्यादा देर चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पे, जहां कहीं भी मुसलमान मुल्कों को ऊपर हमला होता है तो उसके पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल होती है। अमेरिका उसको फुल सपोर्ट देता है, अमेरिका उसको अपनी इंटेलिजेंस के जरिए ये सब कुछ बताता है कि इस मुल्क के पास कुछ नहीं है, तुम इस पे हमला कर दो। सिर्फ इस्लामी मुल्कों पे,
غیر مسلموں پہ حملہ نہیں کرائے گا امریکہ، صرف اسلامی ملکوں۔ یہ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ آج جو ہمارے مسلمان، نام کے مسلمان، میں ان کو کہوں گا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو یہود و نصارہ سے پیک اپ کر رہا ہے وہ کائے کا مسلمان ہے؟ وہ ایک نام کے مسلمان۔ تو مسلمانوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے تو کائے کے مسلمان ہیں، جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے ان کو دوست مان رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو جو میرے نبی کی حدیث کے خلاف چلے گا وہ برباد ہی ہوگا، اس کو آباد نہیں ہو سکتا، وہ برباد ہوگا۔ آج بھی مسلمان ملکوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لے لیں، آپس میں ایک ہو جائیں۔ جب تک یہ مسلمان ملک، امت محمدی ایک نہیں ہوگی، تب تک یہ ظالم اور سماجی گنڈے اور دہشت گرد اسرائیل اور امریکہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کے ظلم سے بچنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے تو سب ایک ہو جاؤ۔ آج دیکھو ایران جو ہے، ایران دنیا کو نظر آ رہا ہے تنہا لڑ رہا ہے، مگر ایران تنہا نہیں ہے۔ الحمدللہ ایران کے پیچھے 3 ملک کھڑے ہیں اور تینوں ملک فل سپورٹ اس کو دے رہے ہیں۔ ایران کو یہ 4 ملک کیا، یہ 8 ملک بھی مل جائیں تو ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ایران کا آخری بندہ بھی جو ہے وہ ان کے آگے سلنڈر نہیں کرے گا۔ ایران کی فوج نہ گنو، خالی فوج نہ گنو، جو اس کی پبلک ہے 4 کروڑ کے قریب لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی 50% جو قوم لڑنے اور مرنے کے لیے ملک کی تیار ہو، اس ملک کو کون، دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس کو شکست دے سکے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو دنیا کا کوئی ملک شکست دے سکے اور یا اپنا ناپاک قدم ان کی زمین پہ رکھ سکے۔ امریکہ نے بڑے دعوے کیے تھے، میں یوں فوج لے آؤں گا، میں نے پہلے دن کہا تھا، میں نے کہا امریکہ سب جھوٹ بول رہا ہے، امریکہ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی جزیرے پہ اپنی فوج لے آئے۔ جس دن اس نے کسی جزیرے پہ فوج لائی، اس دن اس کی فوج کا آخری دن ہوگا، اس کی موت ہوگی۔ اور امریکہ ڈر گیا اور واپس نہیں آیا، کیونکہ امریکہ جانتا تھا، اس کی انٹیلیجنس رپورٹیں تھی کہ اگر ہم نے کسی جزیرے پہ فوج اتار تو دیں گے، واپسی تبوتوں میں لائیں گے، زندہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہے امریکہ سپر پاور۔ یہ پوری دنیا کے دماغ کو سمجھ جانا چاہیے۔ جو بڑے بڑے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے صحافی یہ ہمیں سمجھاتے رہے ہیں امریکہ وہ سپر پاور ہے، امریکہ یہ سپر پاور ہے، امریکہ تو یوں کر دے گا، امریکہ تو وہ جب شروع کی جنگ لگی تھی تو ہمارے ٹی ویوں پہ بھی بیٹھ کے لوگوں نے کہا یہ امریکہ یوں کر دے گا، اس کو اتنے دنوں میں یہ کر دے گا، وہ کر دے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، پہلے دن کہا تھا، 28 کو کہا تھا جب جنگ ہوئی تھی، میں نے کہا ان کے لیڈر شہید ضرور ہو گئے ہیں مگر ایران کبھی ان سے ہار نہیں مانے گا، ایران ان کو شکست دے گا اور ایران سے یہ شکست کھا کے نکلیں گے۔ اور الحمدللہ وہ میری بات سچ ثابت ہوئی، ایران سے وہ شکست کھائی ہے انہوں نے۔ امریکہ ہارا ہے، ایران نہیں ہارا۔ آج پوری دنیا یہ باتیں کر رہی ہے کہ جی امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ آج کوئی بھی نہیں کہہ رہا ایران کو شکست ہوئی ہے، سب کہہ رہے ہیں امریکہ کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ حقیقت ہے یہ کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، ایران کو تو شکست نہیں ہوئی۔ اب ہارا ہوا شخص کہتا ہے کہ میرے مطالبات مانو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہارا ہوا شخص جیتے ہوئے شخص کے مطالبات مانے گا اور انشاءاللہ ایران اپنے سارے مطالبات اسی امریکہ سے منوائے گا اور یہی امریکہ اس کے سارے مطالبات مانے گا۔ امریکہ کو پتہ ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر اسی طرح ہیرا پھیریوں میں لگے رہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی زیادہ دن نہیں ہے۔ اس شخص نے جس نے حملہ کیا ہے امریکہ میں، وہ کیوں کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت کا اظہار کیا اس نے۔ ایک تو جو اس نے اپنی پوری فوج کو اس جنگ کے اندر گھسیڑا ہے، اپنے ملک کی جو بےزتی کروائی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ اس نے سب سے بڑی جو مطلب ہے ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ، کہ مطلب حضرت عیسیٰ بن کے اس نے اپنی جو مطلب تصویر شیئر کی کہ جی میں مسیح بن گیا ہوں۔ یار کتنی بڑی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی بھی میں کہتا ہوں یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ بچ گیا۔ وہ شخص کے دل میں یہ بات تھی کہ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے، تبھی تو اس کے خلاف نفرت بڑھ گئی، اس کے خلاف اور نفرت بڑھے گی، کیونکہ عیسائی جو ہے کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ ان کو بھی اتنی اپنے نبی سے محبت ہے جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے جو اپنے نبی سے محبت رکھتے ہوں گے، اور وہ دیکھ لینا کہیں نہ کہیں ٹرمپ کی جان لے کے چھوڑیں گے۔ یہ ٹرمپ کو سوچ لینا چاہیے، ٹرمپ نے بڑی بڑی بلنڈر کر دی ہیں اور یہ ٹرمپ کے لیے جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
اور ٹرمپ کو آج بھی بہتر ہے کہ انسان بن جائے، انسان بن کے معافی مانگے، تمام دنیا کے جو کرسچن ہیں ان سے معافی مانگے، عیسائی مذہب سے معافی مانگے کہ میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں تو ٹرمپ صاحب اس کا خمیادہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جنگ میں تو آپ خمیادہ بھگت ہی چکے ہو، اور آپ مزید فوج اپنی نہیں بھیج سکتے، آپ جتنی فوج بھیج لو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کتنا اسلحہ جمع کر لیا، کتنے جہاز لے آئے ہو، کتنے وارشپ لے آئے ہو، کتنے آپ جٹ طیارے لے آئے ہو، لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے اور جرأت نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کر دو۔ ایران کے اندر میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ایران کے اندر ایک ہتھیار ہے ایران کے پاس، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اسلام ہے، جو اس کے اندر دین ایمان کا جذبہ ہے۔ سب سے بڑا مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہے کہ ان کے اندر اسلام کا جذبہ ہے، اور اسلام جو ہے ان کی رگ رگ میں نسا ہوا ہے، اور جو اسلام سے محبت کرتا ہے وہ کبھی کسی سے جھکتا نہیں ہے۔ اور ہمیشہ مسلمان انسان کے اندر ایک لڑائی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کے ساتھ اس جذبے سے لڑتا ہے، اور اس کے دل میں ایک شہادت کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ شہادت مل جائے۔ مسلمان ان لڑائیوں میں موت کو خود گلے لگاتا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے تاکہ میرا کریم اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مسلمان تو ایک موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے شہید ہونے کا، اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ ہمیشہ آپ نے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ غیر مسلموں کے پاس بڑے بڑے اسلحے تھے، مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا اسلحہ ہوتا تھا، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، لیکن جذبہ ایمانی سینے میں ہوتا تھا اور شہادت کا جذبہ ہوتا تھا۔ ان ہزاروں کو آگے لگا کے بھگاتے تھے، اور وہ اپنا اسلحہ اپنے گھوڑے چھوڑ کے بھی بھاگتے تھے۔ آج بھی وہی مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ آج بھی یہ بڑے بڑے جو ترم خان ہیں یہ بھاگیں گے، ایران نہیں بھاگے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ملک ریاض کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ملک ریاض اور اس کے بیٹے کو وہاں سے دبئی سے لایا جائے گا، نیب اسے لے کے آئے گی، اس پہ کرپشن کے کیس ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض ایک چھوٹا سا پیٹی ٹھیکیدار ہوتا تھا MES کے اندر، اس کے ساتھ کے بہت سارے لوگ آج بھی جو ٹھیکیدار ہیں وہ آج بھی ہوں گے، اور وہ بیچارے اسی طرح ہوں گے۔ تو ملک ریاض کو اس تک پہنچانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ ملک ریاض خود تو نہیں یہاں پہنچا، اس کو پہنچانے میں بھی تو لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اگر صاحب کا عمل شروع ہوا ہے، یہ کرپشن کے خلاف ایک مہم چلی ہے، تو اس کو وہاں تک لے جانا چاہیے جن لوگوں نے ملک ریاض کو ایک پیٹی ٹھیکیدار سے اٹھا کے اتنا بڑا بلڈر بنایا اور اتنا بڑا بزنس مین بنایا۔ ان تمام لوگوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس ٹائم یہ پیٹی ٹھیکیدار تھا، کسی ادارے کے لوگوں نے کہا کہ چل یار ہم تمہیں یہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں، چل یار تمہیں یہ جگہ دے دیتے ہیں، اس میں بلڈنگیں بنا۔ تو وہ اسی طرح ان کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا، کام کرتے کرتے وہ بہت آگے نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں، تو پھر اس نے کہا اب تو میں ہوں، پھر وہ ان کو بھی چھوڑ گیا۔ پھر انہی اداروں کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس نوکریاں کرتے تھے، پھر جو حکومت وقت ہوتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے مل کے انہوں نے ملک ریاض کو یہاں تک پہنچایا۔ ان سب کا حساب ہونا چاہیے، کسی ایک کا نہیں ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ اور اس دور کے اندر جس نے اس سے 2 لاکھ کا فائدہ اٹھایا تو دیکھا جائے اس میں 2 لاکھ میں کتنی پراپرٹی بنتی تھی، اور آج وہ پراپرٹی کتنے اربوں کی ہے یا کتنے کروڑوں کی ہے، اس حساب سے ان سے وصول کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس نے 2 لاکھ اس ٹائم لیا تھا تو آج بھی 2 لاکھ، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان سے وہ حساب کیا جائے کہ اگر 20 سال پہلے کسی نے 2 لاکھ روپیہ اس سے رشوت کے طور پہ لیا یا اس سے جس طریقے سے بھی لیا، تو وہ 2 لاکھ روپے کی پراپرٹی اس وقت خریدی ہوئی گی، تو آج وہ کتنے کی ہے، کتنے کروڑ کی ہے یا کتنے ارب کی ہے۔ تو آج اسی حساب سے ان سے وصول کیا جائے۔ جنرل صاحب اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو خدا کی قسم اس پاکستان پہ آپ کا آسان ہوگا۔ اور اس شخص کو جو بڑی مچھلی آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہے، یہ ایک مچھلی نہیں ہے، یہ مگر مچھ ہے، اور اس کے پیچھے اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں اور ہیں۔ یہ جب اس مگر مچھ کو آپ پکڑیں گے نا، تو اس مگر مچھ کے پیٹ کے اندر سے کئی بڑی بڑی مچھلیاں ملیں گی، اور ایسی ایسی مچھلیاں ملیں گی جو اربوں خربوں کی ہوں گی۔
تو آپ نے ہاتھ تو صحیح جگہ پہ رکھ دیے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے۔ اور جنرل صاحب، آپ کا اس پوری پاکستانی قوم پہ احسان ہوگا اگر آپ نے یہ حساب کتاب کا عمل جو شروع کیا ہے اس کو پایا تمیل تک پہنچائیں گے اور اینڈ تک لے کے جائیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس نے کرپشن کی ہے، جس نے اس کی مدد کی ہے، ان سب کو رگڑا لگاؤ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان اب کرپشن سے پاک ملک ہو چکا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، جرت بھی دی ہے۔ میں پھر اپنے آرمی چیف سید منیر صاحب سے اپیل کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو اب تنہا نہ چھوڑنا۔ کیونکہ آپ ایک سید ہیں، اور سید کی یہ پوری قوم عزت کرتی ہے۔ ہم سب آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ سید گھرانے سے ہیں، اور آپ نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا اللہ پاک نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ نے انڈیا کے خلاف جب کام کیا تھا، انڈیا کے ساتھ جنگ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ وہ جنگ فتح نصیب ہوئی آپ کو۔ آپ نے جب افغانستان کے اندر جو کام شروع کیا تو وہاں بھی اللہ نے آپ کی مدد کی، وہاں بھی آپ کو فتح ہوئی۔ اور آپ نے یہ جنگ رکوانے میں جو قدم اٹھایا اس میں بھی اللہ پاک نے آپ کی مدد کی، اور اس میں بھی آپ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اور یہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا، لیکن اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اور بہت بڑے بڑے قوم پرستیوں کے کارڈ بھی کھیلے جائیں گے اس میں۔ لیکن آپ اس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ثابت قدم رہیں، اور آپ کسی اس مجرم کو نہ چھوڑنا جو اس میں ملوث ہے۔ کیونکہ اس کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے جو بیریا ٹاؤن بنا ہوا ہے، یہاں بھی 8 گوڑ تھے جن کو خالی کروا دیا، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ملک ریاض کے لیے بددعائیں کر رہے تھے، اور یہ بھی ایسے ملک ریاض کو نہیں ملا۔ اس میں بھی ملک ریاض کی سپورٹ کی گئی ہے، اس میں بھی ملک ریاض کی مدد سے اور لوگوں کی مدد سے ملک ریاض کو ملا ہے۔ پھر کلفٹن کے اندر جو اس نے ایک بہت بڑا ٹاور بنایا، وہاں ایک جب سے پاکستان بنے تب سے ایک مطلب کراچی کی ثقافتی ایک کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، ایک مطلب مشہور و معروف کلفٹن کی پہچان تھی، جہاں وہاں جھولے، وہاں اور قسم کی مطلب چیزیں ملتی تھی، وہاں لوگ جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، ایک کلفٹن کا نام تھا، وہ نام بھی ان لوگوں نے خراب کیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ وہاں بھی ایک پارک بنا دیے اور ان میں چھوٹے چھوٹے درخت لگائے، ان درختوں کے نیچے جا کے دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، تاکہ یہ ملک ریاض کی اس بلڈنگ میں شور نہ جائے۔ پوری کراچی کی عوام، کیا پورے پاکستان کی عوام آتی تھی، وہاں گھومتی پھرتی تھی، مزار پہ جاتی تھی، مزار کے بعد نیچے جھولوں پہ جاتی تھی، تفریح گاہیں بنی ہوئی تھی، لیکن سب ان لوگوں نے ملک ریاض کی اس بلڈنگ کی خاطر وہ ختم کر دی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سب کچھ پھر بحال ہونا چاہیے، جیسے پہلے کلفٹن تھا پھر ویسے ہی یہ کلفٹن بن جانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب یہ بیریا ٹاؤن کا انہوں نے آگے اور بڑھنے کی کوشش کی، پھر کچھ گوڑ جو ہیں انہوں نے مزاحمت کی ہے باقاعدہ، وہاں ابھی بھی دیواریں گری ہوئی ہیں، پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو یہ تو پورے کراچی کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ پورے پاکستان پہ ان کا قبضہ ہوگا، کیونکہ جو بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اداروں پہ بیٹھے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بار کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو صرف پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہم سب پوری قوم کو چاہیے کہ ہم اس شخص کو سپورٹ کریں جو اس وقت پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے سید آصف منیر صاحب۔ اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو لمبی عمر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت و توفیق دے کہ یہ اسی طرح کے کام کرے، اور انشاءاللہ اس کے اندر اتنی رقم واپس آئے گی اگر انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو راستے میں نہ چھوڑا، اس کو پایا تمیل تک پہنچایا، ملک ریاض کو لا کے، اور جو اس میں مطلب شامل ہے ان سب لوگوں کو پکڑا اور ان سب لوگوں سے پیسہ وصول کیا، تو آپ یقین کرو کہ اتنا پیسہ آئے گا کہ پاکستان کا آدھا قرضہ ختم ہو جائے گا۔
جب سے ہم نے قرضہ لیا وہ قرضہ آدھا قرضہ ختم ہو جائے گا اگر ان سے سب سے وہ پیسہ وصول کر لیا جائے. صرف ایک یہ اس گروپ کے ساتھ جو ملوث ہے، صرف ان لوگوں سے، اور جو اس کے علاوہ لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، ان کے علاوہ لوگوں نے قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں، جو ٹیکس کا پیسہ لوگوں سے کھایا ہوا ہے وہ معاف کروایا ہوا ہے، اگر ان لوگوں کو بھی سب کو شامل کیا جائے تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. انشاءاللہ اتنا پیسہ آ جائے گا کہ شاید ہمیں ہو سکتا ہے IMF سے بھی قرضہ نہ لینا پڑے، اگر صحیح معنوں میں ان لٹیروں ان ڈاکوؤں کا حساب کتاب کیا جائے تو. اور ہمیں پوری امید ہے، کیونکہ جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ایک ایماندار اور سچے انسان ہیں، اور ہمیں ان پہ امید ہے پوری کہ یہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے. یہ وہی ملک ریاض ہے جو سر عام کہتا تھا کہ میری فائل کو تو پہیے لگے ہیں، کہ میری فائل کے ساتھ پیسہ جاتا ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور اس نے دھمکیاں دی کہ میں بڑوں کے نام لے دوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایک سید سامنے سید ہے جس کو دھمکی دے رہا ہوں، وہ دھمکی میں نہیں آنے والا، کیونکہ وہ شخص کرپٹ نہیں ہے، اس نے تیرے سے مال لے کے نہیں کھایا ہوا. وہ آج تیرا گریبان پکڑے گا اور تجھے عدالتوں میں پیش کرے گا، اور جو تو نے مال لوٹا ہوا ہے وہ دو گے، اور تیرے ساتھی جتنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ مال دیں گے. اور اگر یہ آپ نے جنرل صاحب یہ کام کر دیا تو آپ کا پاکستان پہ اور پاکستانی عوام پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا. اور ہمیں آپ سے پوری امید ہے، ہم 100% ہمیں اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہے کہ میرا پاک پروردگار نے اس شخص کو لائے اسی لیے کہ یہ اس ملک کے اندر جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہیں ان کو سیدھا کرے. اور ہمیں آپ پہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. اور جو باہر بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کے ان کے خلاف بھونکتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کتے جتنا مرضی بھونک لیں، ایک سید کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سید کو پتہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے. کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ باہر بیٹھے ہوئے کتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کتے ہیں جو ان کے خلاف بھونکتے ہیں. وہ اس لیے بھونکتے ہیں کیونکہ یہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. وہ کتے چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کا یہ ساتھ دے، مگر یہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہ دے رہا ہے نہ دے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایماندار شخص ہے اور یہ ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ کام کرے گا، یہ بے ایمانوں کے ساتھ اب کام نہیں کرے گا. اور جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے اس ملک کے ساتھ غداریاں کی ہیں، ان سب کو کٹہروں میں لایا جائے. اور دوسرے نمبر پہ ان غریب آدمیوں کے لیے بھی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ اپیل کی ہے، آپ سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے یہ جو عام نارمل ایک غریب آدمی ہے ان کے بارے میں بھی سوچو. جس بڑے کا دل چاہتا ہے وہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، وہ ان کو مار لیتا ہے، وہ ان کو کوٹ لیتا ہے، کوئی اس غریب کی سننے والا نہیں ہوتا. ایک ایسے ادارے بناؤ، ایسے کمپلین سنٹر بناؤ جو تھانوں سے ہٹ کے ہوں، جو فوج یا رینجر کی نگرانی میں وہ سنٹر ہوں، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. اور جب آپ ایسے سنٹر بنا دو گے کہ جہاں تھانے میں نہیں سنی جا رہی، وہ سنٹر میں جائے کہ بھائی میری یہ بات ہے اور میرے پہ یہ ظلم کیا فلاں وڈیرے نے اور میری بات نہیں سنی جا رہی، تو پھر وہاں سے ایکشن ہو. آپ یقین کرو کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی بھی ظالم کسی غریب پہ ظلم نہیں کر سکے گا اگر آپ یہ سنٹر بنا دیں. تو یہ ایک ایسے شکایتی سنٹر بنائیں جو آرمی یا رینجر کے انڈر ہوں، پولیس کے انڈر نہ ہوں، آرمی یا رینجر کے انڈر ہوں. اور انشاءاللہ اگر یہ سنٹر بن جائیں تو میں کہتا ہوں اس پاکستانی عوام کو انصاف ملنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور خدا کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں اور اس پہ بھی غور کریں، اور اس چیز کو بھی جو ہے نا آپ مطلب ہے کہ وہ قائم کر دیں، تاکہ پورے پاکستان میں ایسے سنٹر ہوں جو غریب لوگوں کی آواز بنیں، جو غریب لوگوں کا ساتھ دیں. کیونکہ اس ٹائم غریب بیچارہ مہنگائی سے تنگ ہے، غربت سے تنگ ہے، اوپر پھر ان لوگوں کے ظلم جو ہیں ان سے تنگ ہے. تو اسی طرح تو غریب بیچارے خودکشیاں کر لیتے ہیں، موت کو گلے لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو آپ کا ان غریبوں پہ بھی یہ احسان ہوگا اگر ان غریبوں کے لیے بھی کوئی ایسا سنٹر بنا دیں کہ جس میں ان غریبوں کی بھی سنوائی ہو جائے. تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہی ہے، آپ خدا کے لیے کچھ ایسا ان غریبوں کے لیے بھی سوچ لیں. کیونکہ اس ملک میں جو بھی آیا اس نے امیروں کے تحفظ کے لیے سوچا، غریبوں کے تحفظ کے لیے کبھی نہیں سوچا. تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ شاید آپ ان غریبوں کے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی سوچ لیں. کیونکہ یہ غریب اس ملک میں جو رہتا ہے یہ مجبوراً رہ رہا ہے. اس بیچارے کو تو اس ملک میں جینے کا حق ہی نہیں کوئی دیتا.
اور اس میں ہم غریبوں کا اپنا بھی قصور ہے. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ایک کسی وڈیرے کے ساتھ غریب ہی لگ کے دوسرے اپنے غریب بھائی کو مار رہے ہوتے ہیں اور دوسرے غریب بھائی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. انسانیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر ایک انسانیت جگانی چاہیے. ہم سب غریبوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے. ہمیں وڈیروں کے پٹھو یا ظالموں کے پٹھو بن کے دوسرے اپنے غریب بھائی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یار آج اگر میں اپنے دوسرے غریب بھائی پہ ظلم کر رہا ہوں تو کل انشاءاللہ میرے پہ بھی یہی ہوگا. پھر جب وہ ادھر سے لگتا ہے رگڑا تو پھر کہتا ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. وہ ظلم اسی لیے ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کے اپنے غریب بھائیوں پہ ظلم کرتا تھا. آج تم اس کے خلاف ہوئے تو آج وہ تمہارے پہ ظلم کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچو. میں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے غریب لوگ ہیں میں سب سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایک ہو جو ایک ہو کے اپنی آواز اٹھاؤ, اپنی آواز بلند کرو. یقین کرو خدا کی قسم جب ہم سب غریب ایک ہو جائیں گے اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے تو کسی وڈیرے کی جرت نہیں ہوگی, کسی ظالم کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو اوئے کر کے بلا دے. ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس میں ہم غریبوں کا خود کا بھی قصور ہے جو ہم تنہا ہیں اور تنہا لڑتے ہیں تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پیسے کے زور پہ تھانوں پہ بھی جیت جاتا ہے, عدالتوں سے بھی جیت جاتا ہے. تو اگر ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. اور باقی تمام دیکھنے سننے والوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ سمجھو کہ یار یہ ویڈیو صحیح ہے اور یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو جتنا آگے شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو, تاکہ یہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں تک یہ میں آواز پہنچانا چاہتا ہوں. اس میں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. آپ لوگ اس میں میری مدد کرو, میرا ساتھ دو, تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے یہ سب کی آواز آگے تک پہنچے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پورے ملک پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام ان غریبوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے اور تمام مسلمانوں پہ اپنا اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب عطا فرمائے. اور تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا کرو. یہی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے اور خدا کے لیے اس کو ضرور اپنا ایک عمل بنا لو کہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.